सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें और इस प्रोग्राम में हम अपने नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं। आप अलैहिस्सलाम की सच्ची सच्ची अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और बहुत कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। अशार की सूरत में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं और सवालात व जवाबात के ज़रिए भी हम इस प्रोग्राम में नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के रोशन पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्यारे बच्चे मौजूद होते हैं, इनके साथ सवालात जवाबात का सिलसिला भी होता है और किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां भी होते हैं जो हमें अपने मुकर्ररा वक्त पर कलाम भी सुनाते हैं। आज भी हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के नातख़्वां फ़िदाउर रहमान अत्तारी मौजूद हैं, इंशाल्लाह हमें ये कलाम सुनाएंगे। तो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में दुरूद पाक की एक फ़जीलत को शामिल करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, तवज्जो से समाअत फरमाएं। हमारे प्यारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजता है। जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन आता है, रब तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है, उनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं, उन सोने के कलमों से चांदी के सफ़हात पर लिखते हैं कि कौन जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात मुझ पर यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस हदीस पाक से पता चला कि वैसे तो हमें रोज़ाना ही दुरूद पाक पढ़ना है, लेकिन बिलखुसूस जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात दुरूद पाक पढ़ने का अहतमाम करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमेरात के दिन और जुम्मे की रात दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए अपनी कुदरत की जानिब से ऐसा ख़ास एहतिमाम फरमाया है कि उसकी नूरानी और मासूम मखलूक यानी कि फ़रिश्ते सोने के कलम से चांदी के कागज़ों पर, चांदी के सफ़हात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक लिखते हैं। तो अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें, इसका पहला सेगमेंट जिसमें हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों का जिक्र करते हैं, उनके मीनिंग्स को जानते हैं और उससे मुतालिक प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान और आपकी सिफ़ात का बयान करते हैं। तो बढ़ना है अपने पहले सेगमेंट की तरफ। यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे हमें इस सेगमेंट का नाम मिलकर बताएंगे। पता है आप लोगों को? जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले मरहले पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें। तो प्यारे बच्चों, आज भी मैं आपके सामने अपने प्यारे नबी के प्यारे नामों में से एक नाम जिक्र करूंगा और वो नाम बड़ा मशहूर है और उसका माना भी कई लोग जानते हैं, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम के सिफाती नामों में क्यों शामिल है, इसकी वजह हम आज जानेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम अमीन भी है। सुभान। क्या नाम है? अमीन। कैसे लिखते हैं? सब मिलकर एक आवाज में बताएंगे। उर्दू में कैसे लिखेंगे इसको? अलिफ मीम ये नून। और आप सबका जवाब दुरुस्त है। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे नबी ज़ीशान रहमत आलमियान मकीन ला मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का एक प्यारा सा सिफाती नाम है अमीन। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि बहुत आसान माना है इसका। जी, अमानतदार। अहयान भाई ने फरमाया कि इसका मतलब है अमानतदार। अहयान भाई आप कुछ कहेंगे? जिसके पास अमानत रखवाई जाए।
ماشاءاللہ ان دونوں بچوں کا جواب درست ہے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار، یعنی وہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور لوگوں کو اس پر اعتماد ہو، ٹرسٹ ہو، بھروسہ ہو کہ یہ ہماری چیز کو، ہماری امانت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایسا شخص کہ جو لوگوں کی امانتیں رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، نہ خود استعمال کرتا ہے نہ اس کو ضائع کرتا ہے، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے امین، یعنی کہ امانت دار۔ تمہارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ظہور اسلام سے پہلے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اظہار نبوت اور اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی اتنا خوبصورت، اتنا شاندار تھا کہ جو مکے کے نان مسلم تھے وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار سے متاثر تھے، اور پیارے بچوں وہ اپنی قیمتی چیزیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے تھے، سبحان اللہ، کیونکہ ان کو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے کردار پر، آپ کی سیرت پر اور آپ کی ذات پر اتنا اعتماد تھا کہ یہ ہماری اس قیمتی چیز میں دست درازی نہیں کریں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے، ان کے پاس ہماری چیز سیکیور رہے گی۔ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، تو کئی ایسے لوگ تھے کہ جو اسلام لے آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے، اور کئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، وہ دین اسلام کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کے دشمن تھے۔ لیکن اس کے باوجود پیارے بچوں، پیارے آقا علیہ السلام کی جو صفت ہے امانت داری کی، یہ اتنی شاندار تھی کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کا اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی امانتیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھیں۔ اور جب ہجرت کا معاملہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہجرت کرنے کے لیے، تو ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مکے کے جو نان مسلمز تھے، ان کی جو امانتیں تھیں، ان کا جو سامان تھا قیمتی، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو دے کر آپ بھی مدینے تشریف لے آئے۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو، جو ان کے آنر تھے، ان کو واپس کی، اور پھر وہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ تو دیکھیں پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا کتنا پیارا کردار ہے کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں، جن کی تکلیفوں، جن کی مصیبتوں اور جن کے ظلم کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کا حکم لے کر ہجرت کرتے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں۔ مکہ پاک وہ شہر ہے جس میں آپ علیہ السلام نے تقریباً اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، تو 53 سال کسی نے اپنے ایک شہر میں گزارے ہو تو کتنا دل لگ جاتا ہے اس کو۔ آپ علیہ السلام کو مکے سے محبت بھی تھی، تو اتنا پیارا شہر، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے روانہ ہو رہے ہیں، اور جو ہجرت پر مجبور کر رہے تھے انہی کی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس تھیں، لیکن آپ ایسے امین ہیں، ایسے امانت دار ہیں کہ اپنے دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہیں فرماتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس اگر کوئی امانت رکھوائے تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جیسی امانت ہمیں دی گئی ویسی ہی واپس لوٹانی چاہیے۔ اچھا بچوں، امانت کا تعلق صرف چیزوں سے نہیں ہوتا، سامان سے، بلکہ کچھ باتیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بتائے جاتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کسی کو نہیں بتانا، یا وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ ہمیں سامنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات اگر ہم کسی کو بتائیں گے تو ان کو کیا ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی باتوں کو بھی آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی پرائیویسی میں رکھنا چاہیے، کسی کی بات اس کی اجازت کی بغیر آگے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے امانت داری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اس پررحم سچی باتیں کے دوسرے مرحلے کی طرف، جس میں ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری اور شستہ اور خوبصورت سیرت کے کچھ واقعات کو سننے کی کوشش کریں گے۔ تو اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور اس کا نام بتائیں گے یہاں موجود پیارے پیارے بچے۔ بتائیں گے بھائی؟ جی، چلیں بتا دیں ایک آواز میں۔ ایسے ہمارے پیارے نبی، سچی باتیں، سچی باتیں، جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی۔ ارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا خوبصورت اور اتنا صاف ستھرا پیدا فرمایا
کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں نہ کوئی خوبصورت ہے نہ کوئی صاف ستھرا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کا بدن اقدس بھی نورانی ہے، آپ علیہ السلام کی رنگت بھی بڑی پیاری ہے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک جسم پر جو لباس ہوتا تھا وہ بھی بڑا صاف ستھرا اور نورانی اور چمکتا دمکتا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہم کپڑے پہنتے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مکھی آ جاتی ہے انسان کے کپڑوں پر یا جسم پر بیٹھ جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم روک تو نہیں سکتے، پھر اس کو ہم اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا پیدا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے بدن اقدس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اچھا، انسان کو جب گرمی میں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہے، اور پسینے میں اسمیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پسینے کا نام ہی سنتے ہیں تو ایسے ایک کراہت سی ہوتی ہے، ایک احساس ہوتا ہے کہ اس میں اسمیل ہوگی۔ لیکن پیارے بچوں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جو ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں وہ اتنے معطر، اتنے معمبر اور خوشبودار ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بدن اقدس سے بھی خوشبو آتی تھی، آپ کے جسم مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی، اور جب اس نورانی بدن پر پسینہ آتا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں بھی خوشبو رکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام اس خوشبو کو محسوس بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا پسینہ بچوں کیا تھا؟ خوشبودار۔ کیا تھا؟ خوشبودار۔ آپ علیہ السلام کا جو لعاب دہن تھا، تھوک مبارک تھا، وہ بھی خوشبودار تھا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عظمت و شان ہے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں جس میں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کا ذکر ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، روایت میں ہے کہ ایک شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں اب اس کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے جو اسے دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کل صبح ایک بوتل اور کسی درخت کی ایک لکڑی میرے پاس لے آنا۔ کیا کیا لے کے آنا؟ ایک بوتل اور ایک درخت کی لکڑی۔ اچھا، وہ صحابی رسول چلے گئے۔ اگلے دن وہ شخص ایک بوتل اور ایک درخت کی لکڑی لے کر آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک بازوؤں سے اپنا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کیا اس بوتل میں، یہاں تک کہ وہ بوتل بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ بچوں، اس صحابی نے کیا مانگا تھا؟ عطر مانگا تھا، خوشبو مانگی تھی کہ مجھے خوشبو دیجئے، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام اس بوتل میں کیا بھر رہے ہیں؟ اپنا مبارک پسینہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک پسینہ جو تھا وہ اس بوتل میں لکڑی کے ذریعے ڈال دیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اس شخص سے، اس صحابی سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ اس لکڑی کو بوتل میں ڈال کر اس پسینے کو لگا لیا کرے۔ تو پیارے بچوں، اب کیا ہوا؟ اب وہ صحابی جو تھے وہ اس بوتل کو پیارے آقا علیہ السلام کے پسینے کو لے گئے۔ اب جو ان کی صاحبزادی تھی، جب وہ اس بوتل سے پیارے آقا علیہ السلام کا جو مبارک پسینہ تھا اس کو خوشبو کے طور پر لگایا کرتی تھی، تو کیا ہوتا تھا؟ تمام مدینے والوں کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی ویسے تو عطر لگاتے ہیں تو قریب قریب میں خوشبو آتی ہے، زیادہ دور تک نہیں جاتی، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا پسینہ اتنا خوشبودار کہ ذرا سا وہ پسینہ مبارک لگایا تو صرف گھر والے نہیں بلکہ جو دوسرے گھروں والے تھے، مدینہ شہر کے دیگر افراد تھے، ان تک بھی وہ خوشبو پہنچ جایا کرتی تھی۔ تو اس گھر سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک پسینے کی برکت سے۔ تو اسی وجہ سے اس گھر کا نام کیا پڑ گیا؟ بیت المطیبین۔ کیا نام پڑ گیا؟ بیت المطیبین۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، عربی زبان میں گھر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ اور مطیبین کا مطلب کیا ہے؟ خوشبو والے۔ تو بیت المطیبین کا مطلب کیا ہوگا؟ خوشبوؤں والوں کا گھر یا خوشبو والوں کا گھر۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ آپ کا مبارک پسینہ بھی خوشبودار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے مزید محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشبو بھی سونگنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا شعر ہے، کسی نے کہا کہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جنت کا جو عطر ہوتا ہے اس میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کے بعد اور تیسرے سیگمنٹ سے پہلے
نعت رسول کو شامل کرنے کا ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت پیارے نعت خواں فدا الرحمن اتاری موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سناتے ہیں. کیسے ہیں فدا الرحمن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الہ ثانی. کیا سنانے جا رہے ہیں جب؟ دل لگانے کی جا مدینہ ہے. ماشاءاللہ جی ابتدا کریں. دل لگانے کی جا مدینہ ہے، دل لگانے کی جا مدینہ ہے، جان جس پہ فدا مدینہ ہے، جان جس پہ فدا مدینہ ہے، دل لگانے کی بھول جاتا ہے سارے غم اپنے، بھول جاتا بھول جاتا بھول جاتا ہے سارے غم اپنے، جو کوئی دیکھتا مدینہ ہے، جو کوئی دیکھتا مدینہ ہے، جو کوئی دیکھتا مدینہ ہے، دل لگانے کی سانس بھی لے ادب سے طیبہ میں، سانس بھی لے سانس بھی لے ادب سے طیبہ میں، سانس بھی لے ادب سے طیبہ میں، ہوش کر اے گدا مدینہ ہے، ہوش کر اے گدا مدینہ ہے، دل لگانے کی نور والے کی تابشیں دیکھو، نور والے کی تابشیں دیکھو، نور والے کی تابشیں دیکھو، روز و شب پر ضیا مدینہ ہے، روز و شب پر ضیا مدینہ ہے، دل لگانے کی مرتبہ کیوں بڑا نہ ہو اس کا، مرتبہ کیوں بڑا نہ ہو اس کا، شہر خیر الورا مدینہ ہے، شہر خیر الورا مدینہ ہے، دل لگانے کی سن لو برہان کی شہ طیبہ، سن لو برہان
مدینہ ہے آپ سے مانگتا مدینہ ہے دل لگانے کی جا مدینہ ہے دل لگانے کی جا مدینہ ہے جان جس پہ فدا مدینہ ہے جان جس پہ فدا مدینہ ہے دل لگانے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے فداء الرحمن اتاری بھائی نے مدینے سے متعلق ہمیں کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کے اشعار اور الفاظ کے صدقے میں مدینہ پاک کی با ادب بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ کرس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور یہ سوالات ناظرین سے نہیں بلکہ حاضرین سے ہوں گے، یعنی اسٹوڈیو میں جو پیارے پیارے بچے موجود ہیں انہی سے ہم سوالات کریں گے، ان کو آپشنز بھی دیں گے اور دیکھیں گے کہ کس انداز میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھنا ہے اپنے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام یہاں موجود پیارے پیارے بچے ہی بتائیں گے بھائی؟ جی، تو ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کا نام ہے میرے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں۔ جی، تو اب سیدھی جانب سے ابتدا کریں گے اور سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایان بھائی۔ ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال ہے اور سوال مشکل ہے، تھوڑا سا سوچنا پڑے گا آپ کو۔ سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد کس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا؟ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہیں، مسلمانوں کی پہلی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو اعلان نبوت کے کتنے سال بعد ان کا انتقال ہوا؟ 3 آپشن دوں گا آپ کے سامنے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد، 11 سال بعد یا 12 سال بعد کب ان کا وصال ہوا؟ 10ویں سال 10ویں سال، اور ان کا جواب درست ہے، خود ہی آپ نے درست کر دیا، ماشاءاللہ۔ جی، ہمارے ایان بھائی کے ساتھ موجود ہیں ہمارے احیان بھائی، ایان بھائی اور احیان بھائی۔ احیان بھائی آپ سے سوال ہے، اور سوال آپ سے بھی تھوڑا سا آسان نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، صحیح ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا تو اس اعلان نبوت کے بعد جو 10واں سال تھا، اس 10ویں سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے عام الحزن کا؟ 3 آپشنز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ غم کا سال، عام الحزن کا مطلب کیا ہے؟ غم کا سال۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ خوشی کا سال، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ سادگی کا سال۔ غم کا سال کیسے کہا آپ نے؟ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ وہ کاپی میں پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے آپ کا، کاپی میں پڑھا تھا۔ بچوں، عربی میں سال کو، ایئر کو کیا کہتے ہیں؟ عام۔ ہم کہتے ہیں نا خاص عام، تو عربی میں عام کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ عین الف میم۔ سال کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عام، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ تو عام الحزن کا مطلب کیا ہوگا؟ غم کا سال، اور ہمارے احیان بھائی کا جواب ہو گیا درست۔ جی، ماشاءاللہ۔ محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آپ سے سوال ہے، اور سوال بڑا آسان ہے اگر آپ نے اسلامیات کی کتابیں پڑھی ہوں گی تو۔ جی، سوال یہ ہے کہ غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو بتایا؟ 3 آپشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہمارے محمد بھائی کا جواب درست ہے۔ درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ علی رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ یا احسانی ہی۔ آپ سے اب سوال ہوگا، بڑا آسان سوال ہوگا، اگر سوچیں گے تو فوراً ہی جواب دے دیں گے۔ جی، آپشنز بھی سننے آپ نے، ٹھیک ہے؟
سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی کتنے تھے؟ ان کی تعداد بتانی ہے۔ نمبر 1، دوسرا آپشن ہے 2، اور تیسرا آپشن ہے کہ 1 بھی نہیں۔ یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے سگے بہن بھائی کتنے تھے؟ 1، 2 یا کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اور ان کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا سگا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی والدہ اور اپنے والد کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ جی فداء الرحمان بھائی ماشاءاللہ آپ نے کلام سنایا، آپ سے ایک سوال بھی ہم کرتے ہیں۔ سوال آپ سے یہ ہے، بغیر دیکھے آپ نے بتانا ہے۔ جی فداء الرحمان بھائی آپ سے ایک سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ قریش کے کس خاندان سے بلونگ کرتے تھے، یعنی کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے بنو ہاشم، دوسرا آپشن ہے بنو سعد، اور تیسرا آپشن ہے بنو تمیم۔ بنو ہاشم۔ بنو ہاشم، اور ان کا جواب درست ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام ہاشمی ہیں، یعنی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید اچھی سچی باتیں لے کے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا